बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सबको इंतज़ार था अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी इंतखाबात पर समाअत का। चंद घंटे पहले ये समाअत मुकम्मल हुई है और इस पर बांध बांध के तबसरे हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ है? देखें, इस पे अता तारड़ साहब जो हैं वज़ीर इत्तलात, उन्होंने तो मिठाई भी खा ली है। ज़ाहिर है कि जिसको जितनी समझ आई, जिसने जितना उसको रीड किया, जिसने उसके जो मतलब निकालना था वो निकाला। कोई खुशी मना रहा है, कोई गम कर रहा है। पहले ज़रा देख लें कि एग्ज़ैक्टली इस समाअत के दौरान हुआ क्या है। फर्स्ट एंड द फ़ॉरमोस्ट मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस जो एसेंशियली एक दाखिली मामला है, हमारा अंदरूनी मामला है, उसके ऊपर किसी भी वर्ल्ड फोरम के ऊपर डिस्कशन हो, सही। सवालात हों, सवालात उठाए जाएँ, कंसर्न्स और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाए। क्योंकि देखें, कांग्रेस में कोई चीज़ डिबेट हो रही हो, कोई उसकी कमेटी में या सब कमेटी में बात हो रही हो, तो पूरी दुनिया की नज़रें वहाँ पर लगी होती हैं। और फिर अमरीकी महकमा ख़ारजा, वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पर पाकिस्तान में उनका सफ़ारतख़ाना बहुत एक्टिव है, तो इन तमाम मामलात को वो मॉनिटर तो करते हैं, दुनिया भर के ममालिक कर रहे होते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर एक ओपन हियरिंग होती है, जिसको लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, पाकिस्तान के मीडिया में भी दिखाया गया, तो फिर ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया का मीडिया अब इसको रिप्रोड्यूस करेगा। और जो तफ़सीलात और जो चीज़ें सामने आई हैं, अगरचे सबको मालूम है, लेकिन इस किस्म के किसी फ़ोरम से आना ये नहीं होना चाहिए था। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमने कोई भी ऐसा काम पाकिस्तान में जो हम कर रहे हैं, वो ये मौका नहीं देना चाहिए, उसमें इस किस्म के सुकम नहीं होने चाहिए, ऐसे सवालात नहीं जन्म लेने चाहिए जो एक 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 इस तरह के फ़ोरम के ऊपर उठाए जाएँ। अब सही। इससे पहले कि इसमें जो ज़िमनी बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो अब सामने आ गए हैं, वो तो हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। पहले ज़रा मैं मुकम्मल आपके सामने जो है वो अहवाल रख देता हूँ कि ये जो 1 घंटा 27 मिनट की समाअत थी, इसमें क्या अहम तरीन सवालात थे, क्या उनके जवाब आए, किस किस्म का माहौल था, किस किस्म के दरमियान में नारे लगे, झूठा-झूठा कहते रहे। इमरान खान की तस्वीर जो है वो उनकी शर्ट्स जो हैं, वो जी। पहनकर कुछ लोग आए हुए थे। किन लोगों को निकाला गया, किसके कहने पर निकाला गया इस समाअत के दौरान। तो ये सारा माहौल ज़रा पहले मैं आपके सामने एक मंज़र खींच देता हूँ। और आपकी भी समाअत का इम्तिहान है मुग़ल जी। साहब, और लोगों की समाअत का भी इम्तिहान मैं है, क्योंकि तैयार हूँ। देखें, मैंने तो 1 घंटा 27 मिनट जो है वो सुनने के बाद 12 सफ़हात जो हैं वो अपने हाथ से लिखे हैं। इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए कि मैं पहले चाहता हूँ, क्योंकि देखें, इस पर ये एक आम हियरिंग नहीं थी। जो आज जो कुछ डोनाल्ड लू ने कहा है इस समाअत के दौरान, जिस किस्म के सवालात हुए हैं कांग्रेसमैन की तरफ से, ये अब आपको रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आएँगे मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे। तो सही। पहले तो सिर्फ़ मुकम्मल तौर के ऊपर ये देख लेते हैं कि इसमें हुआ क्या है इस समाअत के दौरान। जो विल्सन जो हैं वो चेयरमैन हैं कमेटी जी। के, सब कमेटी के, वो इसको चेयर कर रहे थे और उन्होंने अपनी इब्तिदाई स्टेटमेंट दी। और फिर उन्होंने ये भी बताया जो रैंकिंग मेंबर थे उनके साथ, कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पहली मर्तबा किसी समाअत में वो होती देख रहे हैं, कि वो तो बहुत मुख्तलिफ मामलात पर, इश्यूज़ के ऊपर सही। हियरिंग्स जो हैं वो होल्ड करते हैं, समाअतें होती हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के इलेक्शन का, या इमरान खान का, या ये डोनाल्ड लू का ऐसा क्या मामला था कि बहुत सारी चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड करार दी गई, यानी कि जिनकी माज़ी में कोई मिसाल नहीं मिलती। सही। जो विल्सन ने शुरू किया जी, चेयरमैन, उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग हैं और रिपब्लिकन्स हैं, वो कैसे मिलकर ऐसे काम करें जिससे पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा हो। फिर उन्होंने अपना हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद जो हैं वो दूसरी जंग अज़ीम में सर्व कर चुके हैं। कराची एयरपोर्ट के हवाले से उन्होंने कुछ याददाश्तें अपने वालिद के हवाले से बताई, अपनी पैदाइश के हवाले से बताया। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो बड़ी मेहनती कौम है। जो यहाँ काम करते हैं, यानी कि अमेरिका में काम करते हैं, वो अमरीकियों से, एक आम अमरीकी से 2 गुना ज़्यादा कमाते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ज़ल्ज़ले के बाद उन्होंने कहा कि मैंने मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया, इस्लामाबाद का भी दौरा किया, बेनज़ीर भुट्टो से भी मुलाकात हुई। अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान का शिकार है। चीन एक लोन शार्क के तौर पर कर्ज़े जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है और उस कर्ज़े के जाल में पाकिस्तान को फँसा रहा है। हमने देखना है कि पाकिस्तान जमहूरी तौर पर फैसले करे या फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बंदूक के नोक पर यहाँ के फैसले करे। और उसके बाद उन्होंने रूल्स ले आउट किए। उन्होंने बताया कि 5-5 मिनट हर मेंबर के पास होंगे कि वो अपना उस दौरान क्वेश्चन आंसर जो है
وہ کنکلوڈ کر لیں सही ڈونلڈ لو کے ساتھ. اب ڈونلڈ لو پر آنے سے پہلے انہوں نے دعوت دے دی رینکنگ ممبر ڈین فلپس جو ہیں ان کو کہ وہ آئیں اور وہ اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ دیں. ڈین فلپس نے کہا کہ 8 فروری کو 6 کروڑ سے زائد لوگوں نے ووٹ ڈالا, بہت بڑی تعداد میں خواتین نے ووٹ ڈالا, لیکن مبصرین میڈیا نے سنگین بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی. ان کی تحقیقات پاکستانی قوانین کے مطابق ہونی چاہیے. ڈونلڈ لو بتائیں کہ کیا تحقیقات ہوئیں, تسلی بخش تھیں تحقیقات اگر ہوئیں یا نہیں تھیں, ان کے نتائج کیا نکلے, معاشی صورتحال کیا ہے پاکستان کی, نئی اتحادی حکومت جو قائم ہوئی ہے اس کے IMF کے ساتھ معاملات کیا ہیں, کیسے چل رہے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بریف کریں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 12 گروہ ہیں جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں, جو انٹرنیشنلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, وہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا تعاون تو بہت ضروری ہے. پھر افغانستان پر جو پاکستان نے حملہ کیا اس کا انہوں نے تذکرہ کیا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایران, روس اور چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی ڈونلڈ لو جو ہیں وہ بتائیں. پھر انہوں نے مذمت کی کہ پاکستان جو ہے وہ افغان شہریوں کو جو ان رجسٹرڈ افغان پاکستان میں موجود ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس پر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا اس کے حوالے سے بھی ایک مضبوط اور جمہوری حکومت بہت ضروری ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ موجود ہو. ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ کیا چیزیں مختلف ہیں اس سماعت میں. انہوں نے کہا کہ ریکارڈ نمبر میں کانگریس کے اراکین بھی اس سماعت کو وٹنس کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آئے ہیں. جو اس سماعت کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ کانگریس مین بھی ہیں جن کو ہم نے پھر ایڈجسٹ کیا ہے, اکوموڈیٹ کیا ہے, اور وہ بھی اگرچہ سب کمیٹی کا حصہ نہیں ہے لیکن ان کو پارٹ آف دا پینل بنایا گیا, اور پھر انہوں نے کوسچن آنسرز بھی کیے सही ڈونلڈ لو کے ساتھ. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں پورے امریکہ سے پاکستانی ڈائسپورا کے لوگ جو ہیں وہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں. ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ یہاں پر اس سماعت کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا یہ ایسا پہلے نہیں ہوتا. ساتھ ہی جو چیئرمین تھے جو ولسن, انہوں نے دعوت دی. انہوں نے کہا کہ جو ہماری فل کمیٹی ہے فارن افیئرس کی, ہاؤس کمیٹی کی, اس کے جو چیئرمین ہیں کانگریس مین میکال, وہ بھی آئے ہوئے ہیں, تو وہ اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ دیں گے. تو سب کمیٹی میں جو فل فلیجڈ کمیٹی ہے اس کے چیئرمین جو ہے وہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت اہم ملک ہے, دہشت گردی کا مسئلہ ہے, ایک متنازع الیکشن کے بعد ایک حکومت انسٹال کی گئی ہے. پاکستانی ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کا ملک خوشحال ہو, پرامن ہو اور جمہوری ہو. لوگ تو اس کے لیے باہر نکل آئے اور انہوں نے ووٹ ڈالے, لیکن ویل ڈاکیومنٹڈ ثبوت موجود ہیں کہ الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئیں, انسانی حقوق کی پامالی ہوئی, انٹرنیٹ بند کیا گیا, رول آف لا ہونا چاہیے پاکستان میں. ہمارے افغانستان سے تباہ کن انخلا کے بعد یہ بات اور بھی ضروری ہے. اگر ہم پیچھے ہو گئے تو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہماری جگہ لے لے گی. پاکستان CPC کا گراؤنڈ زیرو ہے. پاکستان جو CPC کا پروجیکٹ ہے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا یا پیپلز ریپبلک آف چائنا کا, یعنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI, اس کے لیے گراؤنڈ زیرو ہے. ڈونلڈ لو کو کہا گیا کہ آپ 5 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر لیں, کیونکہ میں ڈونلڈ لو کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہم ایک ویڈیو کر چکے ہیں. میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ ڈونلڈ لو نے اپنی کیا ریٹن رپلائی جمع کروائی تھی, جو 3 حصوں پر مشتمل تھی. ایک جس میں انہوں نے بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی, دوسرا انہوں نے اس کے مثبت پہلوؤں کی بات کی, اور تیسرا انہوں نے وے فارورڈ اور اپنی اپروچ کا بتایا کہ امریکی انتظامیہ پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ اور آنے والے وقتوں میں پاکستان کے ساتھ کیسے تعاون کرے گی. تو I'll not repeat that. یہاں پر انہوں نے جناب اپنی وہی بیان جو ہے وہ پڑھ کر سنایا. اس میں 1-2 چیزیں مختلف تھیں. انہوں نے گرین الائنس نیٹ جو فریم ورک ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان, اس کے اوپر میں سیپریٹلی ویڈیو کروں گا. دس ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ, بہت امپورٹنٹ ہے یہ کیا کر رہا ہے امریکہ پاکستان میں. اور القاعدہ اور TTP کا انہوں نے تذکرہ کیا. جب وہ پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے کرامت مغل صاحب گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے اس دوران اپنی سٹیٹمنٹس میں جو چیزیں بولی الیکشنز کے حوالے سے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے, تو حیران کن طور پر جو کمیٹی ہے اس میں آوازیں جو ہیں وہ بلند ہونا شروع ہو گئیں, اور ڈونلڈ لو کو کے اوپر کم از کم 3 ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کو جھوٹ بولنے کے اوپر پکڑا, اور یعنی کہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. لائے 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 کی آوازیں آنے لگ گئیں کہ جھوٹ ہے, لائر لائر لائر, یہ جھوٹا ہے. اس طرح کی باتیں ہونے لگی. تو جو ریپرزینٹیو جو ولسن ہیں وہ دوبارہ جناب انہوں نے مائک سنبھال لیا. انہوں نے کہا کہ پہلا سوال انہوں نے کیا, انہوں نے کہا کہ جو پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے
وہ کیا کر رہا ہے پاکستان میں اور پاکستان کے اس کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں اور ہماری کیا اہم ترین ترجیحات ہیں امریکہ کی. اس پہ جو ڈونلڈ لو ہیں انہوں نے کہا کہ انفلیکشن پوائنٹ ہے اس وقت صحیح. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا, یعنی کہ وہ موڑ ہے جہاں سے تعلقات جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا ابھی میں دوسرے پیج پہ پہنچا ہوں, میں حیران ہوں, 10 منٹ ہو گئے ہیں, پتہ نہیں یہ میں 12 صفحات کب تک مکمل کروں گا. بہرحال جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ جڑے رہیں, ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا اس ہیئرنگ میں مکمل طور پر ہوا. صحیح. پھر اس کے جو چیدہ اور اہم ترین پہلو ان کے اوپر انالیسس جو ہے وہ بعد میں رکھیں گے. تو اس کے اوپر ڈونلڈ لو نے کہا کہ انفلیکشن پوائنٹ ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں. پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی وجہ سے بہت متاثر ہوا. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی شرائط پر, پاکستان کی ٹرمز پر پاکستان کے ساتھ تعلقات ہوں. پھر انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بدترین جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کا تذکرہ کیا. ساتھ انہوں نے کہا کہ افغانستان پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے. ایک فعال معیشت کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اس سب کے اوپر قابو پا لے. جو ولسن نے ان سے بڑا پوائنٹڈ کوسچن کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کی جو حکومت ہٹی تھی پاکستان میں, اس کے حوالے سے سازش کی بات کی جاتی ہے, تو کیا یہ سازش ہوئی تھی؟ تو ڈونلڈ لو مکمل طور کے اوپر انہوں نے اس سے انکار کیا. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا توقع لگا کے بیٹھے تھے. میں نے تو کہا بھائی دیکھیں ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے 2 سال سے. ڈونلڈ لو کے بہاف پر امریکی محکمہ خارجہ مسلسل عمران خان کے بیانیے کی نفی کرتا آیا, اس سے انکار کرتا ہے. تو کوئی نئی بات تو نہیں ہونی تھی, انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ دینی تھی. بٹ دا مومنٹ ڈونلڈ لو سیڈ کہ یہ جھوٹ ہے, کانسپریسی تھیوری ہے, جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو دوبارہ یہ جھوٹ ہے, مکمل جھوٹ ہے, یہ آوازیں آنا شروع ہو چکی. جھوٹا کے نعرے لگ گئے. عمران خان کی تصویریں جو ہیں وہ ڈونلڈ لو کے بیک گراؤنڈ میں ویزیبل تھیں. ایک بدنظمی اور ہڑبونگ جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ ویزیبل تھی, وہاں پر نظر آ رہی تھی. تو جو اسی جو وقت ہے اس پر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوری طور پر منتخب ایک وزیر اعظم کو نکالا گیا, شرم کریں, شیم آن یو کے جو ہے نعرے لگے. تو مائک دیا گیا جو ریپریزنٹیٹیو کانگریس مین میکارمک ہے. میکارمک نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیئرنگ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. میرے ڈسٹرکٹ سے لے کے پوری امریکہ کے لینتھ اینڈ بریڈ سے یہاں پر لوگ آئے ہیں, تو جو لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں, کوسچن آنسر کا سیشن ڈسٹرب ہو رہا ہے, ان کو نکالا جائے. تو کم از کم 3 لوگ جو ہیں ان کو کمیٹی روم سے نکالا گیا. اور پھر انہوں نے بتایا میکارمک نے کہ انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے, قرارداد نمبر 901 جو پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی سپورٹ میں ہے. اب یہ قرارداد جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑی پک ہے اس ہیئرنگ کی وہ یہ قرارداد ہے. اس قرارداد میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو اصل میں پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں. صحیح. انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد جو ہے وہ میں نے پیش کی ہے, اور وہ قرارداد ظاہر ہے کہ ہاؤس میں پیش کر دی جائے گی, پہلے وہ کمیٹی سے اپروول ہوگا, اس کا جو فل کمیٹی ہے اس سے. انہوں نے کہا پاکستان نے ابھی اپنی تاریخ کے سب سے بڑے انتخابات کروائے ہیں, مگر بدقسمتی سے ان انتخابات میں بدترین دھاندلی اور وائلنس کے الزامات لگے. واچ ڈاگ گروپس نے سیاسی جبر, انٹرنیٹ کی بندش اور الیکشن ریزلٹس میں تاخیر سمیت مختلف بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی. الیکشن کمیشن اس وقت بہت سی انفرادی شکایات کا جائزہ لے رہا ہے, بہت سے معاملات عدالتوں میں بھی ہیں. کل پاکستانی سفیر انہوں نے کہا کہ میرے دفتر میں آئے, تو یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں اور پاکستانی انتظامیہ میں ایک ظاہر ہے کہ اس حوالے سے تشویش موجود تھی کہ یہ ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے, اور جا کر ان سے ملیں, ان کو تھوڑا سا پاکستان کا آفیشیل پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر ایکسپلین کریں تاکہ بہت زیادہ ہارڈ ہٹنگ نہ ہو پاکستان کے خلاف. تو انہوں نے تو یہ بات جو ہے وہ سر عام کر دی کہ پاکستانی سفیر جو ہیں وہ دفتر میں ملنے آئے تھے, اور انہوں نے بتایا کہ ان مسائل کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں, یہ جو سارے الزامات لگے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اگرچہ انہوں نے اپنی پوزیشن ایکسپلین کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی جامع اور آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. اور ڈونلڈ لو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا امریکی محکمہ خارجہ کو پاکستانی عدلیہ پر اعتماد ہے کہ وہ ان کی تحقیقات کر سکتی ہے؟ اس پر ڈونلڈ لو نے کہا اس سے پہلے کہ میں اس بات کا جواب دوں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے بھی جو احتجاج کر رہے تھے کہ ہم پاکستانی امریکنز کا بہت احترام کرتے ہیں, ان کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. گزشتہ 2 سالوں میں ان بے بنیاد الزامات کی وجہ سے مجھے اور میری فیملی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں جو ناقابل قبول ہے. الیکشن کمیشن نے ماضی میں بہت سے, پھر انہوں نے سوال کا جواب دینا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ماضی میں بہت سے حلقوں میں دوبارہ انتخابات کے احکامات دیے ہیں. ہم پاکستان کے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان انتخابات کی غیر جانبدارانہ
تحقیقات کرے اور ہم اس عمل کا بغور مشاہدہ کریں گے. وہ کرتے ہیں یا نہیں یہ پاکستان کے عوام پر منحصر ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ ان کے ادارے آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں. اس کے بعد کانگریس مین مکیتھی میننگ ان کو مائک دیا گیا اور انہوں نے خواتین کے حوالے سے سوالات کیے, خواتین کی پارٹیسپیشن وغیرہ جو اس میں الیکشنز میں تھی اور ادروائز سوسائٹی میں. اس کے بعد مائک جو ہے وہ دے دیا گیا کانگریس مین مائک لالر کو. مائک لالر جو ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے یہ دیٹ ایکچولی ڈیمانڈز سیپریٹ ویڈیو. بہرحال انہوں نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے بات کی. اچھا یہ میں اس کو جو ہے نا وہ اٹھا رکھتا ہوں بعد کے لیے ورنہ بہت طویل ہو جائے گا. تو جو الیکشن سے ریلیٹڈ کوسچن آنسر ہیں ان کو ذرا پہلے ڈیل کر لیتے ہیں. بہرحال میں وہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور ایران اور پاکستان کے درمیان جو کوآپریشن ہے اس کے اوپر ڈونلڈ سے ان کا موقف جو ہے وہ اور پھر طالبان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کی. اس کے بعد آگئے بریڈ شرمن جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ اور ان کی کوسچن آنسر جو ہے وہ الیکشنز کے علاوہ بھی جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا اور بڑی تالیاں شالیاں بھی کچھ جن لوگوں کے سوالات کے اوپر بجیں, گریگ کسار اور بریڈ شرمن, اس کے علاوہ جو فلوگر ہیں ان کے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ہوا. اچھا آ جاتے ہیں جناب جو بریڈ شرمن ہے. بریڈ شرمن نے کہا کہ ہمارے پاس پاکستان میں 2 طریقوں سے بہت لیوریج موجود ہے. یعنی کہ لیوریج ہوتا ہے کہ جس کے کوئی ایسی چیز کوئی کہ جس کے ذریعے آپ اپنا کام نکلوا سکتے ہیں. صحیح, ایک ایسا پوائنٹ لیوریج موجود ہے جس کے ذریعے ہم کوئی بھی کام نکلوا سکتے ہیں. پہلا IMF جہاں ہماری بہت تگڑی آواز ہے اور ہمیں یہ آواز کبھی کبھار نہیں بلکہ کثرت سے استعمال کرنی چاہیے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی حکام کے ویزے روک سکتے ہیں. ہمیں پاکستان میں انسانی حقوق پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. میں سندھ کی بات کر رہا ہوں, جبری گمشدگیوں اور زبردستی مذہب تبدیل کروانے کے واقعات کی بات کر رہا ہوں. نوجوانوں لڑکیوں کا مذہب تبدیل کرا کے بوڑھوں سے شادی پر مجبور کیا جاتا ہے. توہین رسالت کا قانون غیر مسلموں کے خلاف استعمال ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ شکیل آفریدی کا ہے. انہوں نے کہا کہ 10 سال سے اس معاملے پر بات کر رہے ہیں, وہ 14 سال سے جیل میں ہیں. ہم نے وکٹر بوٹ جو ہے اس کو کہا جاتا تھا موت کا سوداگر. یہ تھا رشین آرم ڈیلر اینڈ آرم سپلائر. یورپ اور دنیا بھر میں جو ہے وہ اسلحہ فراہم کرنے والا. اس شخص کو امریکہ نے پکڑ لیا تھا اور پھر ایک امریکی شہری کو چھڑانے کے لیے انہوں نے اس کا ٹریڈ کیا تھا. اس کو چھوڑا تھا اور وہاں سے امریکی شہری کو چھڑوایا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے وکٹر بوٹ کو ایک امریکی کو واپس لانے کے لیے چھوڑا. اب دنیا کے لیے پیغام یہ ہے کہ CIA سے تعاون نہ کرنا, کیونکہ اگر امریکی شہری کا معاملہ ہو تو ہم اس کو واپس لانے کے لیے دنیا ہلا دیں گے. لیکن اگر آپ غیر ملکی ہیں اور اس کے باوجود اس کے کہ آپ نے امریکہ کے لیے صدی کا سب سے اہم کام کیا ہے, تو بھی ہم آپ کو جیل میں گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے. پاکستانیوں نے کہا کہ وہ عافیہ صدیقی کے بدلے شکیل آفریدی دے سکتے ہیں. عافیہ صدیقی نے کسی امریکی کو نہیں مارا, کوشش ضرور کی مارنے کی. جیل میں تو ہونا چاہیے عافیہ صدیقی کو, لیکن اب وہ شاید انکیپیسیٹیٹ ہو چکی ہے, یعنی کہ کچھ کسی چیز کے قابل نہیں رہی. یعنی کہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کی جسمانی اور ذہنی حالت کے حوالے سے تبصرہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا ہم عافیہ دے کر شکیل آفریدی کو لے سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا ہم ان کے امریکہ داخلے پر پابندی لگا سکتے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر آفریدی کو یرغمال بنایا ہوا ہے, یا ہم اس سے جو ہے وہ منہ موڑ لیں گے جس نے ہمیں بن لادن لا کر دیا اور اب وہ پاکستانی جیل میں ہے. اس پہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ میں ذاتی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو بریڈ شرمن جو ہے نا وہ اکتا گئے کہ یہ میرے سوالات یہ 5 منٹ ہی ہیں میرے پاس, تو یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہیں, عافیہ کے بدلے آفریدی ہاں یا نہ. ڈونلڈ لو نے کہا مسٹر شرمن میں اس پوسٹ پر 2.5 سال سے کام کر رہا ہوں, میں نے کسی پاکستانی آفیشل سے ایسا کچھ نہیں سنا. یہ معاملہ میرے ساتھ ایک مرتبہ بھی نہیں اٹھایا گیا سے عافیہ صدیقی کا. حالانکہ یہ دعویٰ شہباز شریف اور ان کی انتظامیہ کرتی رہی ہے کہ ہم نے عافیہ صدیقی کا معاملہ اٹھایا, ہم نے عافیہ صدیقی کا معاملہ ٹیک اپ کیا. پیپلز پارٹی کہتی رہی, نون لیگ کہتی رہی. ابھی جو ریسنٹ پریس ریلیز پرائم منسٹر آفس نے جاری کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ عافیہ صدیقی کا معاملہ امریکی سفیر سے اٹھایا. تو وہ تو مکر گیا, وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی عافیہ صدیقی کی 2.5 سال سے. صحیح. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ شرمن نے کہ انہوں نے میرے سے بات کی, آپ سے پہلے والوں سے بات کی, محکمہ خارجہ سے بات کی, یعنی کہ پہلے,
لیکن آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا جس نے بن لادن پکڑنے میں مدد کی. چلیں آگے چلتے ہیں. ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے. سینکڑوں امریکی شہریوں کو پاکستان سے جانے کی اجازت نہیں ہے. کیا ہم انہیں بھی ویسے ہی ٹریٹ کریں گے جیسے روس اور دیگر جگہوں پر پھنسے امریکیوں کی طرح ڈیل کریں گے؟ ان پر کوئی چارج بھی نہیں ہے. مگر ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہم ہر دن پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ایسے قوانین ہیں جن کے تحت امریکی شہریوں پر غیر ضروری پابندیاں لگی ہیں. بہت لیکن ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے، پازیٹیو ریکارڈ ہے اس کا کہ ہم امریکیوں کو ریلیف دلوانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس پہ بریڈ شرمن نے کہا کہ سینکڑوں ابھی بھی وہی ہیں اور آئی ایم ایف سے قرضہ مل گیا اس دوران، اور ہم ٹاپ پاکستانی جنرلز کو امریکہ کے دوروں کی اجازت دے رہے ہیں جب امریکی شہری پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے. بریڈ شرمن نے آگے کہا کہ نتائج اکٹھا کرنے کا نظام پی ٹی آئی کا نشان لے لیا گیا، بلہ لیا گیا، پھر بلے باز پر بھی پابندی لگ گئی. پہلے بھی پاکستانی انتخابات میں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں مگر اس مرتبہ تو حد ہی ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا، اور پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ ایسے ہی کام کرتی ہے. وہ اس سے ملنے کے لیے آئے تھے جی مسعود خان صاحب. 8 مارچ کو غالباً ان کی ملاقات ہوئی تھی. وہ اس کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی عدلیہ تو ایسے ہی کام کرتی ہے. امریکی سفیر، پاکستانی سفیر نے ان کو، انہوں نے کہا کہ یہ وہی عدالتی نظام ہے جس میں 14 سال سے شکیل آفریدی کو جیل میں رکھا ہوا. اچھا، شکیل آفریدی اس کے حوالے سے بھی مطلب آپ نے ایک اور ملک میں، یعنی چلیں یہ ایک بڑا طویل سبجیکٹ ہے نا، ویری اسٹرانگ اوپینین آن دیٹ کہ شکیل آفریدی مطلب آپ وہ کیا کر رہا تھا پاکستان میں؟ جاسوسی، پاکستان کے خلاف کام کر، ہاں دیکھیں نا جو کچھ اس نے ان کے کیا. لیے جاسوسی اور اور امریکہ پاکستان کیا کا غدار. کون کون سی ڈبل گیمز کرتا ہے. خیر یہ ایک ہاں لمبی بحث ہے. جی آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہی عدالتی نظام ہے جس نے 14 سال سے شکیل آفریدی کو جیل میں رکھا ہوا. کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو سلیکٹیو پروسیکیوشن کا نشانہ نہیں بنایا گیا، یا یہ واضح ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے؟ ڈونلڈ لو نے کہا 9 مئی کے واقعات کے بعد جس دن عمران خان گرفتار ہوئے، امریکہ نے اتنے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کے معاملے پر اپنے تحفظات ظاہر کیے. اپوزیشن کے لوگوں کی، پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں. ہم نے فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی اٹھایا. بریڈ شرمن نے کہا کہ آپ کو فوری طور پر ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. امریکی سفیر فوری طور پر جیل میں عمران خان سے ملاقات کرے اور یہ یقینی بنائے کہ عمران خان اپنی سٹوری سنانے کے لیے، اپنی روداد سنانے کے لیے زندہ رہے. صحیح. اس کو مار نہ دیا جائے. کہ کیسے اس کو غلط طریقے سے جیل میں ڈالا گیا سلیکٹیو پروسیکیوشن کے ذریعے. تو یہ بریڈ شرمن کا اس کے اوپر موقف تھا. ان کا ٹائم اوور ہو گیا اور جو ٹم برچٹ ہیں کانگریس مین، انہوں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں فوج کا کیا کردار ہے؟ اس پر ڈونلڈ لو نے کہا کہ پاکستان کی فوج دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے، مسلمان ممالک میں سب سے بڑی فوج ہے. امریکی فوج کے تاریخی طور پر پاکستان کی فوج سے بڑے قریبی تعلقات ہیں. ہمارے اور ان کے جرنیل کئی دہائیوں سے اکٹھے ٹریننگ لیتے رہے ہیں. یہ پاکستانی ثقافت کا حصہ ہے. میں وہاں رہا ہوں، میں نے خود مشاہدہ کیا. پاکستان کی فوج ایک اہم ادارہ ہے. ہمارا البتہ ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ آئین کے مطابق پاکستان کی فوج کو سویلین کنٹرول میں ہونا چاہیے. انہیں صدر پاکستان کو جواب دہ ہونا چاہیے. اس پر ٹم جو ہے برچٹ، انہوں نے سوال کیا کیا ایسا ہے کہ وہ آئین کے تحت ہیں؟ ڈونلڈ لو نے کہا کہ جواب دہ ہونا چاہیے جو پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں ان کو. ٹم برچٹ نے کہا کہ کیا امریکی محکمہ خارجہ پاکستان کے انتخابات کا جائزہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے؟ تو ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہم نے جائزہ لیا ہے اور بہت سی انتخابی خامیاں دیکھی ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جمہوری ادارے ان خامیوں کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں. تو ٹم برچٹ کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ ایک سخت خط کافی نہیں ہے. ہمیں اپنی معاشی طاقت ان غلطیوں کو درست کرنے کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں یعنی کہ پاکستانیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. میں خط لکھنے پر یقین نہیں رکھتا بیوروکریٹک طریقے کے اوپر. میں تو خود جا کے کوئی چیز ہے اس کو ڈیلیور کرنے پر یقین رکھتا ہوں. کیا امریکہ نے عمران خان کے روس کے دورے کے بعد ان کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا؟ ڈونلڈ نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کیا تھا. اس کے اوپر پھر جھوٹا کے نعرے لگ گئے. ٹم نے کہا بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ آپ پاکستان میں رجیم چینج میں ملوث تھے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ڈونلڈ لو نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. میں نہیں انوالو تھا، نہ ہی کوئی اور امریکی شہری ملوث ہے. ٹم نے کہا بالکل بھی نہیں. لو نے کہا جی بالکل نہیں. ٹم نے کہا کانٹریکٹرز وہ بھی نہیں. لو نے کہا نہیں، ایک بھی نہیں. ٹم نے کہا کیا پاکستان کی امداد روکی جا رہی ہے؟ یہ روکی گئی کیونکہ پاکستان نے روس کے خلاف ووٹ دینے سے انکار کیا تھا UNGA میں جو قرارداد آئی تھی. لو نے کہا نہیں. اس کے اوپر پھر جو مائک ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ایمو کو دے دیا گیا. انہوں نے بھی بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ان کا اوپننگ اور وہ سارا
معاملہ ہے لیکن پھر بہت طویل ہو جائے گا. ریزولوشن 901 میں یہ بھی شامل ہے جو قرارداد جی پاکستان کے حوالے سے آ رہی ہے. انہوں نے پوری لمبی چوڑی تمہید کے بعد پاکستان کے الیکشنز کے اوپر سوالات اٹھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی میڈیا دیکھتا ہوں. اس کے اوپر انہوں نے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے حوالے سے اور میڈیا کی آزادی اور سینسرشپ کے حوالے سے بات کی. ڈونلڈ لو نے کہا کہ میں پاکستانی میڈیا دیکھتا ہوں, سیلف سینسرشپ بھی اور ایکٹیو سینسرشپ بھی ہے, انٹرنیٹ پر بندش ہے, یہ معاملہ ہم نے اٹھایا ہے. انہوں نے کہا کیا نتیجہ نکلا اس کا, اور پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے. اس کے بعد ریپرزینٹیو جو ہیں کانگریس مین شنائڈر وہ آگے, انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے ابتدائی ریمارکس میں کہا کہ پاکستان کے عوام ایک جمہوری اور خوشحال ملک ڈیزرو کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پرامن خوشحال اور جمہوری پاکستان صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے لیے بھی بہت اہم ہے. افغانستان سے ڈپورٹیشنز کا معاملہ انہوں نے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہم نے یہ معاملہ اٹھایا, 5 لاکھ واپس جا چکے ہیں, ہم شروع سے رابطے میں, ہمارے ساتھ کام کرنے والے بھی وہاں ہیں, ہم یقینی بنا رہے ہیں کہ انہیں نہ نکالا جائے. اس پر پاکستان تعاون کر رہا ہے. پھر پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے بات ہوئی, اس کے اوپر میں کہہ چکا ہوں کہ علیحدہ سے ویڈیو کریں گے. گریگ کسار وہ آگے, وہ بھی ممبر نہیں ہے اس کمیٹی ہیرو آف کے. دا ڈے جنہیں سوشل میڈیا پر لکھا جا رہا ہے. ہاں لیکن وہ وہی ہے, ان کا جو لیٹر تھا جی تو ان کی جو گفتگو ہے وہ اس لیٹر سے ہٹ کے نہیں تھی. صحیح. میرے خیال میں جو زیادہ امپورٹنٹ یا وہ تھا وہ ناک آؤٹ کسی اور نے کیا تھا. جی بہرحال گریگ کسار جو ہیں انہوں نے بھی کوسچنز جو ہیں وہ کیے. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ان کو کہ وہ ہیرو آف دا ڈے ہیں. جی انہوں نے کہا کہ میں نے اور 30 کولیگز نے مل کر ایک خط لکھا, دھاندلی کے حوالے سے مستند الزامات کی بنیاد پر کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کرے جب تک ایک مستند اور شفاف تحقیقات نہ ہو جائیں. مجھے پتہ ہے کہ امریکی سفارت خانے نے مبارکباد دے دی ہے لیکن ابھی تک محکمہ خارجہ کا بیان نہیں دیکھا. تو کیا امریکہ نے سرکاری طور پر نئی پاکستانی حکومت کو تسلیم کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہم جا کر تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا کام نہیں کرتے. ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی حکومت کے ساتھ انگیج کرنا ہے یا نہیں. آپ نے ہمارے سفیر کو دیکھ لیا ہوگا, ہم اس حکومت کے ساتھ ہر انٹریکشن میں الیکشن اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. آپ کا خط بہت اہم ہے. یہ ضروری ہے کہ پاکستانی حکومت اور عوام صرف محکمہ خارجہ نہیں بلکہ کانگریس اراکین کو بھی بات کرتا دیکھیں. انتظامیہ آپ کے خط کے زیادہ تر نکات سے متفق ہے. ہم آپ کی سفارشات پر عمل درآمد کر رہے ہیں. ہم نے پبلکلی اور پرائیویٹلی کہہ دیا ہے کہ ہم شفاف مستند تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے اتنے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا معاملہ بھی اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ واضح اور دو ٹوک انداز میں عام شہریوں کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. 9 مئی کے بعد کسی طور پر بھی یہ جو معاملہ ہے یہ بین الاقوامی اقدار کے مطابق نہیں ہے. اس پر گریگ کسار جو ہیں انہوں نے کہا جب وینزویلا کا معاملہ آتا ہے الیکشنز کا, دیگر جگہوں کے اوپر آتا ہے تو وہاں پر تو امریکہ بڑے واضح انداز میں بات کرتا ہے انتخابی دھاندلیوں کے متعلق. ان کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں اس پر ہم علیحدہ سے بات کر سکتے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پاکستان میں الیکشن دھاندلی کی بات ہوئی تو آپ مبہم سی بات کرتے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ واضح انداز میں بات کریں جیسے دیگر ملکوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن میں خوش ہوں کہ آپ نے کہا کہ اٹ از ناٹ اوکے کہ صحافیوں کو جیل میں ڈالا جائے, ٹویٹر بند ہو. اب جب مستند الزامات ہیں کہ فراڈ ہوا, دھاندلی ہوئی, کیا آپ کو اعتماد ہے اس حکومت کے پاس جمہوری لیجیٹیمیسی موجود ہے پاکستانی اور امریکی مفاد میں؟ ڈونلڈ لو کہتے ہیں سر پاکستان کا معاشی اور سیاسی استحکام امریکہ کے لیے اہم ہے. اس پہ کسار کہتے ہیں کہ وقت کم ہے, ذرا جلدی کریں, میں نے اور کوسچنز بھی کرنے ہیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی رائے ہے کہ ڈیموکریٹک لیجیٹیمیسی ہوگی اس حکومت کے پاس یا اس پر تحفظات ہیں؟ اس پر ڈونلڈ لو نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں پروسیس چل رہا ہے. کسار نے کہا پاکستان کے لیے زیادہ تر سیکیورٹی امداد معطل ہے 2018 سے. حال ہی میں پاکستانی سفیر نے کہا کہ وہ اس حوالے سے فیصلے کے منتظر ہیں کہ امریکہ پاکستان کے لیے ملٹری سیلز اور فنانسنگ بڑھائے. کیا اس حوالے سے بڑھانے پر بات چیت چل رہی ہے؟ ڈونلڈ لو نے کہا نہیں, لارج سکیل انکریز کے لیے بات نہیں ہو رہی. کسار نے کہا کہ ہم $10 لاکھ کی امداد دے چکے ہیں. کیا محکمہ خارجہ یقینی بنا رہا ہے کہ ہم جو امداد بھیجتے ہیں وہ ان پامالیوں کے لیے استعمال نہ ہو جن کی آپ نے نشاندہی کی؟ ڈونلڈ لو نے کہا ایبسولوٹلی ہم یہ کرتے ہیں. ہم بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں کہ ہماری امداد کہاں استعمال ہوتی ہے. مثلا F-16 طیارے ہر دن امریکہ کی سیکیورٹی ٹیمز ان کے استعمال کا جائزہ لے رہی ہوتی ہیں. کسار نے کہا کہ امریکہ نے ایسے ملٹری یونٹس کی نشاندہی کی ہے جو امریکی امداد کے قابل نہیں ہے؟ ڈونلڈ لو نے کہا یس. انہوں نے کہا شکریہ, اور اس کے بعد یہ یقینی بنائیں کہ الیکشن کی تحقیقات ہوں, لوگ جیلوں سے باہر نکلیں کیونکہ یہ ہمارے مفاد میں ہے. لاطینی امریکہ میں ہم نے
ملٹری کے ساتھ تعلق کو جمہوری تعلق پر فوقیت دی، اور جب وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پاکستان میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ریپرزینٹیٹو فلوگر جو ہیں وہ آئے، وہ بھی ممبر آف دا کمیٹی نہیں ہیں۔ انہوں نے پھر بات کی، انہوں نے جو سوالات کیے، انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہوئے؟ ڈونلڈ لو نے کہا سر ہم مقامی انتخابی مبصرین سے متفق ہیں کہ مسابقتی اور منظم الیکشن تھا، مگر وہ کہتے ہیں کہ نتائج کی تشکیل میں بے ضابطگیاں ہوئی جن کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے پھر سوال کیا فلوگر نے، انہوں نے کہا کہ کیا فری اینڈ فیئر تھے الیکشن؟ ڈونلڈ لو نے کہا کہ سر ہم نے کبھی فری اینڈ فیئر کی ٹرم استعمال نہیں کی اس الیکشن کے حوالے سے۔ فلوگر نے کہا کہ تو کس حد تک مداخلت ہوئی انتخابات میں؟ لو نے کہا سر میں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے ماحول پر شدید تحفظات ہیں، وائلنس پر، دہشت گردی پر، پولیٹیکل وائلنس پر، ہم نے انفرادی اور سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے رجسٹر نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، گرفتاریوں، اپوزیشن کے لوگوں کی گرفتاریوں، انٹرنیٹ کی بندش، سینسرشپ، صحافیوں پر دباؤ، ان تمام کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا۔ تو ریپرزینٹیٹو فلوگر کہتے ہیں یہ چیزیں اگر نہ ہوتی تو کیا انتخابات کے نتائج مختلف ہوتے؟ اس پر ڈونلڈ لو نے کہا کہ یہ بہت اہم سوال ہے، اور جواب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں یہ بے ضابطگیاں ثابت ہو جائیں تو انہیں ان حلقوں میں دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے جہاں مداخلت ہوئی۔ ایسے ہی پاکستانی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کہ کیا ہوا۔ یہ ان لائکلی ہے کہ امریکی سفارتکار کو علم ہو کہ نتائج کیا ہوتے، لیکن وہ نتائج آ جائیں گے اگر الیکشن کمیشن دوبارہ الیکشن کروا دے ان حلقوں میں۔ اس کے اوپر فلوگر نے کہا امریکی محکمہ خارجہ اس حوالے سے کیا کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ سب کچھ کرے؟ تو ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہم نے پبلکلی اور پرائیویٹلی کہا ہے، صرف ہم نے نہیں بلکہ پاکستان کے تمام پارٹنرز چاہتے ہیں کہ دیانتداری سے الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تو کیا تحقیقات ہونی چاہیے؟ ڈونلڈ لو نے کہا جی۔ انہوں نے کہا تو اگر نہیں ہوئی تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ اس پر ڈونلڈ لو نے کہا کہ ہمارا 76 سالہ تعلق ہے، یہ ایک رخنہ بنے گا ہمارے تعلقات میں اگر پاکستان کا جمہوری آئین کے مطابق الیکشن نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو ہے وہ بریفنگ 1 گھنٹہ 27 منٹ کی جو ہے وہ ہم نے 32 منٹ میں کنکلوڈ کر لی، اپنے اوپننگ اور درمیان میں چھوٹے موٹے ریمارکس کے بعد۔ شکریہ ادا کیا جو ولسن ہیں، کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے سوالات اور جوابات کے اوپر شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کے مزید سوالات بھی ہو سکتے ہیں، اور رولز کے مطابق وہ اگلے 5 دن میں تحریری طور پر جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ میٹنگ اینڈ کر دی۔ دس کنکلوڈز 1 گھنٹہ 27 منٹ کی جو یہ ٹوٹل سماعت تھی۔ اس سماعت کا احوال آپ نے سن لیا۔ اب اس میں بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں بھی موجود ہوں گے، بہت ساری چیزیں میں نے بھی نوٹ کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو رپورٹ ہی نہیں کیا جا رہا سرے سے۔ میں نے بھی کیونکہ جلدی سے پڑھی ہیں تو شاید آپ صرف نظر کر گئے ہوں، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کم از کم میرے لیے تو بڑی باعث تشویش ہے۔ خیر معلوم تو تھی، سب کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہے، کس طریقے کے معاملات ہیں، لیکن اب تو وہ آن دا ریکارڈ آ چکی ہیں۔ اس کے اوپر میرا خیال ہے مغل صاحب آپ کی بھی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، اتنی خاموشی سے جو ہے وہ آپ نے سنا، آپ سب لوگوں نے بھی۔ تو ان معاملات کے اوپر انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پھر کریں بات۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔